अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ एसबी और आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उस किताब का नाम अल्केमिस्ट है, जिसे मारूफ ब्राज़ीली मुसन्निफ पाओलो कोएल्हो ने तहरीर किया है। आइए अब हम इस किताब की तरफ चलते हैं। लड़के का नाम संतियागो था। जब वो मतरोक चर्च के पास पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। उस चर्च की छत अरसा हुआ गिर चुकी थी और जहाँ कभी पादरी का मिंबर होता होगा वो जगह इंजीर के एक बहुत बड़े दरख्त ने ले ली थी। लड़के ने वो रात उसी जगह गुजारने का फ़ैसला किया। जब तमाम भेड़ें शिकस्ता दरवाज़े से गुज़र गईं तो उसने दरवाज़ा बंद करके उसके आगे एक तख्ता लगा दिया ताकि रात के वक्त भेड़ें बाहर ना निकल सकें। लड़के ने अपनी जैकेट से फ़र्श साफ़ किया और किताब का तकिया बनाकर लेट गया। उसने आज ये किताब ख़त्म करनी थी। उसने सोचा कि अब उसे इस किताब के बदले में ज़्यादा ज़ख़ीम किताब लेनी चाहिए ताकि उसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त गुज़रे और उसका तकिया भी बेहतर बन सकेगा। जब वो सुबह जागा तो उसने दिल में सोचा, मुझे थोड़ा और सोना चाहिए था। आज रात फिर उसने वही ख्वाब देखा था जो उसे एक हफ्ता कबल नज़र आया था, मगर ख्वाब आज भी अधूरा था। वो उठ खड़ा हुआ और उन भेड़ों को उठाना शुरू कर दिया। उसने उन भेड़ों के साथ 2 साल गुजारे थे। उसका ख्याल था कि भेड़ें उसकी ज़ुबान समझती हैं, इसलिए वो कभी कभी किताब में से कुछ तहरीर उन्हें पढ़कर सुनाता था और उन्हें अपने दुख दर्द भी सुनाता था और उन्हें अपनी तन्हाई में शरीक करता। लेकिन पिछले चंद दिनों से वो अपनी भेड़ों के साथ सिर्फ एक मौजू पर बात कर रहा था, एक लड़की के बारे में जो एक ताजिर की बेटी थी, जो उस गांव में रहता था जिस तक पहुंचने के लिए उन्हें मज़ीद 4 दिन दरकार थे। उस गांव में उससे पहले वो एक दफ़ा 1 साल कबल आया था। ताजिर औन का कारोबार भी करता था। वह इंतहाई शकी मिजाज था। उस रोज़ दुकान पर रस था, इसलिए लड़के को इंतज़ार करना पड़ा। वो दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने थैले से किताब निकाल कर पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि चरवाहे भी पढ़ना जानते हैं। पीछे से लड़की की मुतरन्नम आवाज़ आई। लड़की अंदलस की बेमिसाल खूबसूरती का मुकम्मल नमूना थी। जी हाँ, लेकिन मैंने किताब की निस्बत अपनी भेड़ों से ज़्यादा सीखा है, उसने जवाब दिया। अगले 2 घंटे तक वो एक दूसरे को अपने हालात सुनाते रहे थे। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे सब पढ़ने वाले सीखते हैं, स्कूल से। अगर तुम पढ़ना जानते हो तो तुम भेड़ें क्यों चराते हो? लड़का कुछ बड़बड़ाया ताकि लड़की कुछ न समझ सके।
لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اسے لڑکی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دونوں دعائیں قبول نہ ہوئیں اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کی اون اتارنے کا کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو تاجر نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے، اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر خوش تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا، اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ اس نے دل میں بھیڑوں کے بارے میں سوچا، صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت تک احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہی خواب دیکھا تھا۔ اس نے پانی پیا اور جو جیکٹ اس کے پاس تھی اس کو اپنے جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن اسے یہ جیکٹ بوجھ لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا، جیکٹ کا بھی ایک مقصد ہے، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربا معلوم ہو چکا تھا۔ اس دفعہ اس نے سوچا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ایک پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں۔ وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور وہ جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس سرزمین جیسی ہی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے، باپ نے کہا، مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں، باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔
تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے پھروں۔ لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے۔ یہ مجھے کئی سال قبل راستے میں ملے تھے، میں نے سنبھال کر رکھ دیے تھے تاکہ ایک دن تمہارے کام آ سکیں۔ اب تم ان سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کی خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ باپ نے اس کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی۔ اس کے پاس بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ بھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنا ریوڑ بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے ایک بار گزر چکا ہو۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزر اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزر کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں۔ سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا دوپہر تک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔ طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتاب لے گا، بوتل تازہ بھرے گا اور حجامت بھی بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ بوڑھی خاتون لڑکے کو ایک کمرے میں لے گئی، وہ ایک خانہ بدوش تھی۔ بوڑھی نے کہا، تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو۔ خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو میں صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس سے خدا نے کلام کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس بہرحال لوں گی۔ لڑکے نے سوچا کہ ایک چانس لیا جائے۔ چانس لینا چرواہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چانس لیتا ہے اور پھر خشک سالی کے ساتھ بھی، اور یہی چانس لینا چرواہے کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے مختلف بناتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں چراگاہ میں ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ، بڑھیا بولی۔ میں نے کھانا پکانا ہے اور تمہارے پاس میری
فیس کے لیے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ اچانک بچے نے مجھے میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر پر پھینک دیا۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بڑھیا کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی۔ اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ خزانہ ملنے کی خوشی نہیں، بلکہ بڑھیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم اٹھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ تعبیر یہ ہے کہ تم احرام مصر پر جاؤ۔ اگرچہ میں نے ان احرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ احرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ بڑھیا نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے، کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں احرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو میں قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں احرام مصر تک کبھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلے کئی دفعہ ہوا ہے۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کو کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیڑیں شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھیں۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہیں کہ خود ان کو کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کتاب اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کتاب ابھی جاری ہے، اس کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔